अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सग़ीर में, अफ़गानिस्तान में, मशरक़ वस्ती में 12 अक्टूबर 2025 और इतवार के दिन की रात है, आधी रात से आगे का वक्त है। मैं आज इस वक्त वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त एक कमेंट और एनालिसिस मांगती हैं, बिकॉज आने वाला जो दिन है 13 अक्टूबर 2025 का, उसमें और बहुत सी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और वो डेवलपमेंट्स फिर इन डेवलपमेंट्स को ओवरटेक कर लेंगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप एग्जांपल देखें कि गुज़श्ता 24 घंटों में या 18 घंटों में अफ़गानिस्तान की हुकूमत के, अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बी उल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ऐसे अनासर, एलिमेंट्स और ऑफिसर, कुछ लोग ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं बैरूनी ताकतों के ईमा की बैरूनी ताकतों की ईमा पर, मतलब इशारा उनका बड़ा खुलम खुला अमेरिका की तरफ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बहुत डिटेल्ड उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की है। बहुत ज़्यादा तफसीलात दी हैं कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया जब अफ़गान फ़ौज ने उनके ऊपर हमला किया रात को, और उसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि 23 पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि 23 पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर और जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी साइड से उन्होंने कहा है कि 200, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 200 जो अफ़गान फ़ौज के लोग हैं उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है। ये 2 टर्म्स का डिफ़रेंस है, एक तरफ शहीद हुए हैं, दूसरी तरफ न्यूट्रलाइज़ हुए हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ ये देखिए कि केपी की असेंबली का अब इजलास होना है, मंडे को फैसला हो चुका है चुनाव के लिए वज़ीर आला जनाब सुहेल आफरीदी के, और वहाँ पे 3 और कैंडिडेट्स भी, उनके भी कागज़ात सामने आए हैं। एट द सेम टाइम जुनैद अकबर खान जो हैं, उनको उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट सियासी स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पे अनलीश की हुई है इस वक़्त, जिसकी मैं तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा। बांग्लादेश में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जहाँ बांग्लादेश की फ़ौज ने 15 आर्मी के अफसरान जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हसीना की, जो शेख हसीना की हुकूमत में उन्होंने एब्डक्शंस की, उन्होंने लोगों को टॉर्चर किया, वो मिसिंग पर्सन्स के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज़ किया। ये खित्ते में एक बॉम्ब शेल है। पाकिस्तान की फ़ौज ऑफ कोर्स इसके हवाले से खासी परेशान होगी, मैं इसकी तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। और मंडे का दिन जो अब शुरू हो रहा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समिट होने चला है मिस्र में, शर्म उल शेख में, रेड सी रिजॉर्ट में, जिसके को होस्ट हैं इजिप्ट के सदर जनाब अब्दुल फतह सिसी, और उनके को होस्ट उनके साथ हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें शिरकत के लिए दुनिया भर की लीडरशिप आ रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी अलॉन्ग विद इसाक डार वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इन डेवलपमेंट्स की हम एक एक करके इसकी तफसीलात हम थोड़ी सी देख लें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो अफ़गान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, खुल्म खुला इल्ज़ाम लगा दिया है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, उनका कहना है कि कुछ लोग, अशख़ास, सीनियर अफ़सरान पाकिस्तान की फ़ौज में इस किस्म के हैं जो अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, ऑन ऑफ कोर्स ऑन द बीहेस्ट ऑफ द फॉरेन पावर्स। जो इशारा जो है उनका मगरब और अमेरिका की तरफ है। अब डिस्टेबलाइज़ का यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने आपसे एक से ज़्यादा वीलॉग में कहा कि अमेरिका के अंदर जब आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में सर्विंग लोगों से, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो अफ़गानिस्तान के वॉचर्स हैं, उनसे बात करते हैं, या CIA से जिन लोगों का ताल्लुक रहा है माजी में, या अमेरिकन मिलिट्री जिसने सर्व किया है अफगानिस्तान में, ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात आपकी हो ही जाती है मुख्तलिफ जगहों पे, डिनर्स में, थिंक टैंक्स में, आगे पीछे। उनका कहना यह है कि अमेरिका में, अमेरिका के सिस्टम में अफगानिस्तान के अंदर घुसने और वहाँ पर दोबारा से कुछ करने की कोई बड़ी एपिटाइट नहीं पाई जाती, बिकॉज 20 बरस का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये एक निरी मुसीबत है। लेकिन क्या पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से और पाकिस्तान की आर्मी और सेंटकॉम के दरमियान में कोई ऐसी सीक्रेट पैक्ट है, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसका हमें नहीं पता, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। अलबत्ता इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये जो स्टेटमेंट है, इसकी एक ख़ास किस्म की अहमियत जो है वो बन जाती है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये डवटेल कर जाती है, कंबाइन हो जाती है उस एनालिसिस से जो पाकिस्तान के बहुत से लोग मुसलसल कर रहे हैं, जिनमें बहुत से लोग हैं, और उस एनालिसिस से आप वाकिफ़ हैं, माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये जो टीटीपी की सारी शोरश है पाकिस्तान में, ये खासी पुरसरार और मिस्टीरियस है। इसकी कोई ठीक तरह से एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। उनको शक है कि रियासती इदारे ही मुख्तलिफ धड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैफियत पैदा करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए, या मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक जो
کے گولز ہیں ویزا ویزا افغانستان کے لیے، اس میں انہیں کچھ نہ کچھ یہاں پر اس کی ایک لیجیٹمیسی ان کو ملتی ہے۔ وہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کبھی بھی یہ ایکسپلین نہیں ہوا، نہ حکومت کی طرف سے، نہ پاکستان کے اخباروں میں، کہیں پہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ مختلف قسم کے گروپ کون ہے، کبھی ایک ملا کا نام لیتے ہیں، کبھی دوسرے ملا کا نام لیتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ اسلامی شریعہ مانگتے ہیں، یہ اسلامی حکومت مانگتے ہیں، یہ سزائیں دینا چاہتے ہیں۔ کیا آخر ان کی ڈیمانڈز ہیں؟ کون سی ان کی لیڈرشپ ہے؟ کیا یہ کوئی ایک الائنس ہے؟ یہ مختلف قسم کے دھڑے ہیں؟ کوئی اس کی تفصیلات نہیں آتی ہیں، اور ایک اس میں اوپیسٹی ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ تو ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ پوری ٹی ٹی پی کی پاکستان کے اندر ایک پوری کی پوری شورش ہے، یہ بذات خود اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جتنی کہ اس کو بتانے کی، انفیکٹ بلیک اینڈ وائٹ تو ہے ہی نہیں بالکل۔ تو ان کے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتے ہیں، اور یہ چیز اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے۔ اب اس کی کے اندر اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ کوئی دودھ سے نہائے ہوئے ہیں، وہ بہت فرشتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ افغان طالبان بھی پاکستان کے اندر کوئی کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں، ان کا لانگ ٹرم ویژن یا ان کے اہداف کیا ہیں وہ کلیئر نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو نوٹ کیجیے کہ ابھی امیر خان متقی، مولوی امیر خان متقی، جو افغانستان کے فورن منسٹر ہیں اور 7 دن کے دورے کے اوپر وہ دلی کے اندر موجود ہیں، 9 سے 16 تاریخ، ان کے اسکیجول کے اوپر میں نے دیکھا نہیں ان کو ایگزیکٹلی ہینڈ شیک کرتے، لیکن ان کے اسکیجول میں نے ایک ہندوستانی اخبار سے دیکھا کہ نیشنل جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ہندوستان کے مشہور زمانہ اجیت دووال کے ساتھ بھی امیر خان متقی کی ایک میٹنگ ہونی ہے۔ اب امیر خان متقی کی جو فورن منسٹر ہیں، ان کی اجیت دووال کے ساتھ جو میٹنگ ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ظاہر ہے ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات جو ہیں اس لحاظ سے اٹھتے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہمارے یہ جو سارا اسکرمش ہوئی ہے، ایک آلموسٹ چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ، اس میں 23 جوان افغانستان، آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 23 آفیسرز یا جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور 29 انہوں نے کہا ہے کہ 30 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایسٹیمیٹ یہ ہے، انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 200 کے قریب افغان جو آرمی ہیں، جو ان کے جوان ہیں، وہ اس میں نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ یہاں پہ ایک فرق دیکھیں بہت انٹرسٹنگ، جب ٹی ٹی پی کے بارے میں آئی ایس پی آر پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے 4 جوان شہید ہوئے ہیں یا 11 جوان شہید ہوئے ہیں، اور جو اسے کہتے ہیں فتنہ الخوارج ہے، اس کے 50 لوگوں کو یا 30 لوگوں کو، 40 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، انہیں تباہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر افغان ملٹری کے لیے انہوں نے جہنم واصل کی ٹرم جو ہے وہ استعمال نہیں کی، اب ان کے لیے انہوں نے ایک کیئرفل ٹرم استعمال کی ہے، نیوٹرلائز۔ کیوں؟ جب آئی ایس پی آر یہ پریس ریلیز بنا رہی ہوگی، اس وقت ان کے سامنے یہ انٹلیکچوئل کوشچن اٹھا ہوگا، یہ ایک لاجیکل منطقی کوشچن ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ اپنے ہاں تو آپ نے ٹرائبلز کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکیں کہ افغان ملٹری کے جو جوان ہیں ان کو بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ مطلب ان کو احساس ہوا کہ ہمارا دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی جو کیپیسٹی ہے جی ایچ کیو کی، وہ پاکستان کے بارڈرز پہ جا کے، جس کو افغانستان مانتا بھی کوئی نہیں ہے، تو ڈیورن لائن جو انگریزوں کی ہے، وہاں پہ جا کے ہماری اسلام نافذ کرنے کی اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ جا کے ختم ہو گئی۔ یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جس کو بعض لوگ سمجھیں، ایک خاصا گمبھیر اور کمپلیکس قسم کا ایشو ہے۔ یہ گمبھیر کمپلیکس اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شعوری طور پہ بہت عقل مند ہو گئے ہیں، ہمیں بہت ہمارا شعور اٹھ گیا ہے۔ شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کو گالیاں نکالیں اور ان کو برا بھلا کہیں، یا طرح طرح کی ان کی میمز بنائیں، سوشل میڈیا کے اوپر کہیں کہ ہم شعوری طور پہ بڑے ڈیولپ ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہم فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان آرمی کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، آئی ایم ویری لوئل ٹو پاکستان آرمی۔ یہ لوگ میرے مختلف قسم کے ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے کہ یہ صبح جھوٹ بولتے ہیں، شام کو جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایک سرٹن کانٹیکس میں کہا گیا تھا جب عمران خان کے گھر کے باہر ایک گھمسان قسم کی جنگ ہو رہی تھی، اور الزام لگائے جا رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کر دیا ہے، عمران خان کے جو لوگ ہیں عمران خان کے کہنے کے اوپر پیٹرول بامبس کے ذریعے اور بندوقوں کے ذریعے پتہ نہیں آتشی اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے پولیس کے خلاف یا رینجرز کے خلاف۔ تب میں نے وہ جملے اس وقت کہے تھے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں اور ایک پورا تعصب جو ہے بناتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میرا نیریٹو جو ہے وہ کوئی بڑا قابل قبول ہے پاکستان میں۔ میرا نیریٹو اس لیے قابل قبول نہیں ہے، اور میرے چینل کو سب سے زیادہ اس لیے روکتے ہیں کہ میں عقل دینے کی بات کرتا ہوں، میں لاجک اور منطق کی ڈائسیکشن کرتا ہوں، بہت سے اور لوگ صرف نعرے مارتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہے؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ شہید کی ٹرم استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ شہید کی ٹرم مذہب کو انووک کرتی ہے، ریلیجن کو انووک کرتی ہے۔ جو پروفیشنل ٹرم ہے وہ ہے کلڈ ان ایکشن۔ میں نے ٹویٹ کیا تھا امریکن آرمی کی ڈیفینیشن نکال کے، امریکن آرمی کو بھی اپنے سولجرز بڑے عزیز ہیں۔ کلڈ ان ایکشن ایک بڑی ریسپیکٹڈ پروفیشنل ٹرم ہے، دنیا بھر کی پروفیشنل ملٹریز یہی ٹرمز یوز کرتی ہیں۔
کوئی بھی ملٹری، ہاں سیاسی لیڈر ہیں، کانگریس مین، سینیٹر، میئر جب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مارٹرز ہیں، ہمارے شہید ہیں امریکن آرمی کے سولجرز کے لیے، وہ بھی ان کا اسی طرح سے ماتم کرتے ہیں. لیکن یو ایس ملٹری اور پینٹاگون یا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفenس ان کے لیے مارٹر کی ٹرم یوز نہیں کرتے. وہ اپنی پریس ریلیز میں کہتے ہیں کلڈ ان ایکشن، لاسٹ دی لائز، کلڈ ان ایکشن. ٹھیک. اچھا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی فوج، جی ایچ کیو حکومت کے پاس کوئی ایسا مذہبی اختیار نہیں ہے کہ آپ یہ تو کہیں کہ ہماری فوج کے جو جان مرنے والے لوگ ہیں وہ تو شہید ہیں، لیکن جو ٹرائبلز کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں یا جو بلوچوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں آپ ان سے ان کا مذہب نہیں چھین سکتے. یہ اسلام کے بنیادی اور کسی بھی مذہب کے بنیادی کیننز کی خلاف ورزی ہے. کوئی بھی سیکولر نیوٹرل گورنمنٹ جو ایک ملک میں بنی ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو وہ تو خیر لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. چلے آپ جرنیلوں سے آپ کنفیوز ہو جاتے ہوں گے. شریف زرداری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کوئی اسے کہتے ہیں اسلامسٹ گورنمنٹ ہے؟ کیا یہ کسی اللہ کے اور رسول کے اور سنہ کے تحت یہاں پہ لوگوں کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک مٹیریل انٹرسٹ کی گورنمنٹ ہے جو اپنے انٹرسٹ اور اپنے مفاد میں مذہب کو انووک کرتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی سے کہ آپ کو ٹرم یوز کرنی چاہیے کلڈ ان ایکشن. دا بریو سولجرز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز، بریو سولجرز were killed in their action. دس از واٹ دی پروفیشنل ٹرم از. اور پھر آپ جو اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ آپ افغانوں کو جہنم واصل نہیں کر سکتے، کہ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. ایڈیشنل پرابلم دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، پوری دنیا کی دیکھتی ہے اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آن اسکیل آف 1 to 10 سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں. ہماری فوج، ہمارے فوجی سپاہیوں کے مقابلے میں جو کلین شیون ہوتے ہیں، اکثر افغانوں کی داڑیاں بھی ہیں، ان کے پکڑ بھی ہیں، ان کے اوپر الزام بھی بہت زیادہ ہے اسلامسٹ ہونے کا. تو ہم انہیں اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں کر پا رہے، اور اپنے آپ کو ہم نے ایک ریلیجس ٹرم استعمال کی بھی ہے. تو اگر آپ کا جس دن آپ کا شعور واقعی پیدا ہو گیا پھر آپ کو یہ چیزیں بہت بہتر طور پہ سمجھ آئیں گی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ٹریجڈی اصل میں کیا ہے. دیکھیں ٹریجڈی یہ ہے، 20 سال ہم نے اسٹرگل کی، بڑی جینون ہماری اسٹرگل تھی کہ افغانستان کے اندر ہمیں ایک انفرینڈلی گورنمنٹ نہیں چاہیے. بہت پہلے میرا خیال مرزا اسلم بیگ صاحب نے ایک کانسیپٹ یا حمید گل صاحب نے ٹرم استعمال کی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی. اب بہت سے لوگ جو ہے فور لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ ہی غلط تھا. ان کے ذہن میں ہے کہ شاید جنرل کسی جنرل صاحب نے یہ مرزا اسلم بیگ نے کوئی ایسا تاثر دے دیا ہوگا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے ٹینک، اپنے جہاز کسی موقع، یعنی فزیکل کانسیپٹ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، کہ ہم اپنا اسلحہ، اپنے جہاز، اپنے طیارے شہرے جو ہیں وہ ہم افغانستان کے اندر جا کے رکھ سکتے ہیں، اور یہ ان کے حساب سے اسٹریٹجک ڈیپتھ بنتی ہے. میرے حساب سے اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے ارسپیکٹو آف دی تھیریز آف دی پاکستانی آرمی جنرلز، اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے. اگر افغانستان کے اندر پاکستان کو ایک فرینڈلی گورنمنٹ ملتی ہے، اگر افغانستان کے اندر پاکستان کی ٹریڈ اور اس کی انویسٹمنٹس ہیں، اگر افغان پشاور آ رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے، پاکستانی وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، ان کے ہوٹل، ان کی سرائے، ان کی انس پاکستانیوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے ہوٹلوں میں وہ آ رہے ہیں، ہمارے ہاسپٹلس میں وہ آ رہے ہیں، تو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہمارے دشمن وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے. اور یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ صرف افغانستان کی حد تک نہیں ہے. اگر پاکستان کے اندر ہندوستان کی انویسٹمنٹ ہو، پاکستان کی کچھ انویسٹمنٹ ہندوستان میں ہو، ہندوستان کی کمپنیز کے آفیسز پاکستان میں ہوں، پاکستان کی موٹر ویز کو انڈین بزنسز اور کارگو استعمال کریں افغانستان میں انٹر کرنے کے لیے اور سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے، پاکستان کے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ہوٹل انڈین بزنس مین سے، ٹریڈر سے بھرے ہوئے ہوں، دلی کے اندر پاکستانیوں کی پریزنس آپ کو نظر آتی ہو، تو ہندوستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں نارتھ میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں ایسٹ کی طرف اضافہ ہوتا ہے. جب کسی نے آئی ڈو ناٹ نو کس نے بنگلہ دیش سے ہندوستان کو کک آؤٹ کر دیا تو ایسٹ میں ہندوستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ میں کمی ہوگی. یہ ہے کانسیپٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب ایک فزیکل اسپیس نہیں ہے کہ ہم نے F-16 طیارے جو ہیں کہیں جا کے چھپانے ہیں، اسی لیے لوگ اس حوالے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایک اور آئرنی، یہ سارا کچھ اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ایک کوشچن یہ بھی اٹھا کہ آخر افغان طالبان جن کی کوئی باقاعدہ فوجی نہیں ہے، انہوں نے کیوں پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا. اس کا بعض اینالسٹ یہ جواب دیتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ افغان طالبان بڑی پریکیریس سچویشن میں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جواب نہ دیں اس کھلم کھلا جہریت کا جو پاکستان نے کی ہے تو انہیں کمزور سمجھا جائے گا، اور دیٹ ول انکریج ایلیمنٹس لائک ناردرن الائنس، کہ وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی افغان طالبان کو ٹیک آن کر سکتے ہیں. یہ اس کی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ آئرنی اور ستم ظریفی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کابل میں جو سٹرائکس کی ہیں اس کی ایکسپلینیشن پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی یہی ہے. اور جو ان کے اپولوجسٹ ہیں بہت سے، اس میں میں نے بعض دیکھا ہے جو ان کے پیڈ اپولوجسٹ نہیں بھی ہیں، بعض اور بھی لوگ اپنی شناخت کی، آئیڈینٹی کی پالیٹکس میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے افغان طالبان پہ تو حملہ نہیں کیا، ہم نے افغانستان میں، ہم نے تو ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا.
اس کی آئرنی کیا ہے؟ اس کی آئرنی یہ ہے کہ جب ہندوستان نے 7 مئی کو پاکستان میں مختلف جگہوں پہ حملے کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، جو بڑا ان وائز ان کا اسٹیپ تھا، تو انہوں نے پاکستان کے اندر کہا جی ہم تو دہشت گردوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، لشکر طیبہ کو ہم نے بہاولپور میں فلاں جگہوں پہ ہم نے مرید کے میں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور فضول ٹارگٹ کیا بیکاز ظاہر ہے سارے پاکستان کو پتہ تھا کہ وہ ٹارگٹ کریں گے، اور جو لوگ مارے گئے اس میں سے اکثر معصوم ہوں گے، کوئی ملیٹنٹ بیٹھا ہندوستان کی ایئر فورس کی اسٹرائک کا وہاں ویٹ نہیں کر رہا تھا، اور کسی کا اگر رشتہ دار مر گیا ہے تو انہوں نے اس کو ایویڈنس استعمال کر لیا کہ فلاں جو دہشت گرد تھا تو اس کا رشتہ دار وہاں مر گیا ہے، تو اس کی بیوہ وہاں مر گئی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب دیٹ واز ٹوٹل نان سینس. ایوری تھنگ واز ٹوٹلی آپٹکس تھے وہ سارے، کہ وہ ایک ثابت کرنا چاہتے تھے. لیکن سبسیکوینٹلی کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کے فورن منسٹر ایس جے شنکر نے اور ہندوستان کی آرمی کے ایئر فورس کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے پاکستان کی آرمی کے کسی انسٹالیشنز اور ایسٹس پہ حملہ نہیں کیا تھا، ہم نے تو خالصاً دہشت گردوں پہ حملہ کیا تھا ایز پر دا انٹرنیشنل لا. پاکستان کا جواب کیا تھا؟ پاکستان کا جواب یہ تھا کہ جب انڈین ایئر فورس نے، حالانکہ انہوں نے اپنی ایئر فورس اپنی ٹیریٹری میں 100 کلومیٹر دور رکھی، لیکن پاکستان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ایز پر دی انٹرنیشنل لا، وہ بھی ٹھیک پیراڈائم تھا، انہوں نے انووک کیا. انہوں نے کہا چونکہ ہندوستانی انڈین ایئر فورس کے جہاز اپنے ویپنز پاکستان کے اوپر فائر کر چکے ہوئے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے، وہ ایکٹ آف ہاسٹیلٹی اینڈ ایگریشن کر چکے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اسٹیج کے اوپر ٹارگٹ کیا. اب آپ کنفیوژن دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپلینیشن پاکستان افغانستان میں دے رہا ہے، افغان کاؤنٹر اٹیک کے لیے کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر حملہ ہوا ہے، بندے تو چھپائے ہوئے انہوں نے، اور پاکستان اس وقت انڈیا کی کیا ایکسپلینیشن تھی اور پاکستان کی کیا ایکسپلینیشن تھی. تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ان لیس دین 6 months. پاکستان کا یہ جو رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، سٹارٹنگ فرام اپریل ٹو اکتوبر 6 months میں انہوں نے 2 محاذ 2 کٹے انہوں نے کھول دیے ہیں اپنی اقتدار کی جنگ میں. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اسما جہانگیر صاحبہ نے، مرحومہ نے ایک وقت یہ کہا تھا جس کو لوگ بلیو کرتے ہیں، اور اسما جہانگیر صاحبہ کو خود بھی کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی پاکستانی پالیٹکس کی، وہ نواز شریف صاحب کی ایک ایلائی تھیں، اور اسی حوالے سے مختلف پاکستان کی فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹس وہ دیتی رہتی تھیں. وہ جو ان کی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جنرل ڈفر ہیں ڈفر ہیں ڈفر ہیں، اس اسٹیٹمنٹ میں ایک بہت بڑا اسٹرکچرل فلا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں اسمپشن یہ ہے کہ جنرل صاحبان جب پاور میں ہوتے ہیں، خواہ وہ جنرل ضیاء ہوں یا جنرل مشرف ہوں یا کوئی اور ہوں یا جنرل کیانی ہوں، تو وہ پاکستان کے اگلے مستقبل اور ویژن کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا تو 20 سال کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. اس میں چونکہ بے وقوف ہیں اور ڈفر ہیں اور تو بلنڈر کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس میں ایک ایکچوئل اسمپشن لے کے آئیں جس کو آپ لوگ بہت آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو جنرلز ان پاور ہوتے ہیں، ناٹ دی آل آرمی آفیسرس، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا، جو جنرلز ان پاور میں آ جاتے ہیں جیسے جنرل عاصم، یہ لوگ اپنے اقتدار، اپنے خاندان کے لیے، اپنی پاور کی پالیٹکس کے اندر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس میں دیکھیں، اگر ان کا مقصد اپنے آپ کو سرو کرنا ہے تو بالکل بھی ڈفر نہیں ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت زبردست طریقے سے ان چیزوں سے کھیل رہے ہیں. اور یہ جو جنگ کی انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، اس سے انہوں نے لوگوں کے اندر ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے، اور ان کی جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے اس کو انہوں نے انووک کر دیا ہے. آئیڈینٹی پالیٹکس سے ہوتی ہے وہی ساری پالیٹکس ہوتی ہے. لوگوں کے اندر ایک آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، ہندو مسلم، پاکستانی ہندوستان، افغان پاکستانی، سنی شیعہ. تو جو شناخت کی پالیٹکس ہے وہ انہوں نے ان کی چھیڑ دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ان کی پولیٹیکل سپیس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے. انہوں نے ایک لاسٹ سپیس کو گین کر لیا. ابھی میں 2 دن پہلے ایک بہت پڑھی لکھی پاکستانی خاتون سے ملا ہوں جن کا کہنا یہ تھا، لاہور سے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں جب مئی سے پہلے لاہور جاتی تھی لوگ فوج کے بہت خلاف تھے، لیکن اب میں جب ریسنٹلی گئی ہوں تو فوج بڑی پاپولر ہو چکی ہے، بیکاز لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج نے، پاکستان کی فوج نے ہندوستان کو تارے دکھا دیے ہیں، انہوں نے ان کو سبق سکھا دیا ہے، ان کو ٹھوکا ہے اور پاکستان کا انہوں نے دفاع کیا. تو دس از واٹ دی پالیٹکس از. تو جب آپ شعور کی بات کرتے ہیں، جی ہمیں بڑا شعور آ گیا، شعور گالیاں نکالنے میں ہرگز نہیں ہے. شعور کا مطلب ہے چیزوں کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا. جب آپ چیزوں کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر اپنے انٹرسٹ جو ہیں پولیٹیکل اور اپنے ہیومن رائٹس جو ہیں اس کا آپ بہتر سے بہتر دفاع جو ہے وہ کر سکیں گے. اب آئیں خیبر پختونخوا کی طرف، جہاں پر اب جو دن شروع ہو رہا ہے منڈے کا، وہاں پر جنید اکبر خان لیڈ کر رہے ہیں اس پورے انیشیٹو کو، لیکن وزیر اعلیٰ کا چناؤ جو ہے وہ ہوگا سہیل آفریدی صاحب کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اوورwhelming میجورٹی ہے، 92 ان کے پاس ممبر پروونشل اسمبلی ہیں. 3 اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کے بھی وہاں پر کاغذات ایکسیپٹ کیے گئے ہیں یا داخل ہوئے ہیں یا کنفرم ہو گئے ہیں، اپروو ہو گئے ہیں. اس میں سے ایک
پیپلز پارٹی کے ہیں، ایک جماعت اسلامی کے ہیں، ایک پی ایم ایل این کے ہیں، تینوں کوئی بہت زیادہ مشہور شخصیات نہیں ہیں، اور اگر کوئی چیز عجیب نہ ہو جائے، اگر اس میں جی ایچ کیو کوئی اور طریقے سے انٹرفیئر نہ کرے، اسمبلی بند ہو جائے، سونامی آ جائے، کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، لوگ ہی سارے گم ہو جائیں ساری رات کو، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ سہیل آفریدی یہاں پر منڈے کے دن چیف منسٹر جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے۔ تو ہم اس پورے کے پورے پولیٹیکل انیشیٹو کو اسٹیج پہ لیڈ کر رہے ہیں جنید اکبر خان، جن سے میں نے زندگی میں کبھی بات نہیں کی، صرف میں نے ان کو ویڈیوز ہی دیکھی ہیں ان کے یوٹیوب پہ، لیکن بہت ہی میچور طریقے سے، بڑی رسپانسبلٹی سے وہ اس دی گئی ذمہ داری کو ایز پروونشل لیڈر آف دی پاکستان تحریک انصاف ہیں تو ایم این اے، اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ سنڈے کے دن جو ختم ہوا ہے اب اس وقت، انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کی پشاور اسمبلی کے اندر، کے پی کی اسمبلی کے پریمیسز کے اندر، اس کے چیمبرز میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ انیشیٹو لیا ہے۔ انیشیٹو ان کا یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جوائنٹ، جس میں سلمان اکرم ڈارا کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ایک دن پہلے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں سے رابطے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ رابطے کیا کر رہے ہیں؟ وہ رابطے یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ ہمیں اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ہمارا ہی چیف منسٹر ہوگا، اس صوبے کی ایک روایت ہے، اس کی ایک کنونشن ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ ان نیسیسری پولیٹیکل کانفرنٹیشن نہیں کرتے، بلکہ بلا مقابلہ اسے چیف منسٹر منتخب ہونے دیتے ہیں۔ ویری انٹرسٹنگ، غالباً ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ اینڈ ود دس ڈیمانڈ، انہوں نے پولیٹیکل ڈیمانڈ، انہوں نے اے این پی کو کانٹیکٹ کیا ہے، اور اے این پی کے جو لیڈر ہیں جناب افتخار حسین، میاں افتخار حسین سے انہوں نے رابطہ کیا۔ میاں افتخار حسین سے نے کہا ہے کہ اے این پی کی ٹاپ لیڈرشپ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی ول گیٹ بیک، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح خیبر پختونخوا میں کسی قسم کی یہاں پر کوئی سازش جو ہے جو نان پولیٹیکل، نان کانسٹیٹیوشنل ہوگی، ان کانسٹیٹیوشنل ہوگی، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جنید اکبر خان نے امیر مقام سے بھی رابطہ کیا ہے، جو اس میں کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان کے منسٹرز ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ یہاں پہ پرووائڈ کریں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اسلام آباد میں اپنی گورنمنٹ آپ سے بات کروں گا۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے جس کا ایک آؤٹ کم جو ہے ہمارے سامنے اور بہت سے گھنٹوں میں منڈے کے دن آئے گا، پھر ہم اس کا ایک انالیسس کر سکیں گے۔ اب بنگلہ دیش کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ کر گئی ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ جو ان کا انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل آئی سی ٹی ہے، اس نے تھرسڈے جمعرات کے دن 25 بنگلہ دیش کے آفیسرز جو ہیں انہیں انڈائٹ کیا۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے زمانے میں انہوں نے لوگوں کی ابڈکشنز کی ہیں، اغوا کیے ہیں۔ ذرا سنتے چلے جائیں ان کے اوپر الزام کیا ہے۔ اغوا کیے ہیں، لوگوں کو اغوا کر کے اللیگلی ڈیٹین کیا ہے، ان کو ٹارچر کیا ہے۔ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے ہمارے یہاں سیف ہاؤسز ہیں، وہاں آئینہ گھر ہیں، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو رکھا گیا ہے جو کئی سال کے لیے گم ہو گئے، مسنگ پرسنس تھے، اور اپنے اختیارات کا بیجا ایبیوز کیا ہے، طاقت کے یعنی تجاوز کیا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور اپنی پاور اور اپنی اتھارٹی کو انہوں نے ایبیوز کیا۔ 25 لوگوں کو انڈائٹ کیا تھا ٹریبونل نے تھرسڈے کو۔ سیٹرڈے کے دن بنگلہ دیش کی ملٹری کے جو آئی ایس پی آر کے ایکویلنٹ میجر جنرل زماں ہیں، کوئی حمود زماں یا سم تھنگ، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان میں سے 15 آفیسرز جو ہیں ان کو آرمی نے خود گرفتار کر لیا ہے۔ 14 اس میں سے سرونگ آفیسرز ہیں، ایک جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، باقی 10 کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جو آئی سی ٹی کے ہیڈ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ان کو میڈیا سے پتہ چلی ہے، اور ودن 24 آورز لوگوں کو ٹریبونل کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے تھا، اور اگر فوج نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے تو یہ بات بھی لیگل نہیں ہے۔ بہرحال 22 تاریخ کو انہیں پیش کرنا ہوگا ٹریبونل کے سامنے، جہاں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کو کوئی بیل مل سکتی ہے اپنے کیسز کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا یہ مسلسل حراست میں ہی لیں گے۔ قانون اپیرنٹلی ان کے انٹرنیشنل کرمنل جو ٹریبونل ہے، انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کو ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا، فوج کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے یہ لگتا ہے۔ اچھا، یہ سٹوری جو ہے یہ میں ایک دن سے دیکھ رہا تھا، پہلے یہ بنگلہ دیش کے اخباروں سے آئی، پھر یہ روئٹرز پہ تھی، پھر یہ ہندوستان کے اخباروں میں تھی، اور اب یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی پک کر لیا، تو اب یہ ایک بڑی سالڈ قسم کی ڈیولپنگ سٹوری۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج جو ہے اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ تو بڑا امبیرسنگ ہے فوج کے لیے، تو ان کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں، فوج کے لیے یہ خاصا ڈیمورلائزنگ ہوگا، الیکشن بھی ہونے ہیں فروری 2026 میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز بھی پوری کرنی ہے، اینڈ وے اوبے۔ لیکن اس کا انالیسس یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی فوج جو ہے وہ خاصی امبیرسڈ و پریشان ہے، اور وہ چاہے گی کہ ان کو سزا نہ ملے۔ ہر فوج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے فوجی افسروں کو ایک تو سزا ملے ہی نہ سرے سے کہیں، اور اگر ملے بھی تو وہ خود ہی کوئی ان کو چھوٹی موٹی سلیپ آن دا رسٹ کر کے فارغ کر دیں، انہیں سویلین لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ان کا ٹرائل نہ کر سکیں۔ یہ صرف
ایکسٹریملی اسٹیبلشڈ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ فوج اپنے لوگوں کو گرفتار کر کے حوالے کر دیتی ہے سویلین اتھارٹیز کے، اور ان کے سارے آنرز اور ان کے سارا یونیفارم ختم ہو جاتا ہے اور ان کو ایز سویلینس ٹرائی کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں جنرل ہیڈ کوارٹرز جو پاکستان کا ہے وہاں بھی خاصی پریشانی ہوگی، اینڈ آئی ایم شیور، مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ پاکستان کی فوج بھی بڑی کوشش کرے گی کہ بنگلہ دیش میں یہ پریسیڈنٹ اسٹیبلش نہ ہو، بیکاز پاکستان میں بھی تو آج تک ایسے بہت سے کرائمز ہوئے ہیں گزشتہ 3-4 برس میں جس کا کوئی جو ہے بلیک اینڈ وائٹ انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جن کے حقائق سامنے نہیں آ سکے۔ شہید ارشد شریف کا قتل، اس کی انویسٹیگیشن کو بار بار روکا گیا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کے اوپر وزیر آباد کے قریب جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی انویسٹیگیشن کو پروسیڈ نہ کرنے دیا گیا، جبکہ تمام انتظامی کنٹرول جو ہے فوج کے افسران کے پاس تھا۔ 9 مئی کا ناٹک کیا تھا، اس کی کیا کہانی ہے، وہ کیسے ہوا؟ اسی طرح سے 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا وہ کیا تھا، میسیکر کیا تھا؟ اگر آپ رات کے 11 بجے کے بعد کی جو شوٹنگ ہے اس کو بھول بھی جائیں، آپ سمجھیں کہ وہ ہوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہوئی نہیں ہے، تو اس سے پہلے جو 14-15 لوگ جو ہیں جو گھائل ہوئے، جو پہنچے پمز میں، جو پہنچے اسے کہتے ہیں پولی کلینک میں، جن کی ڈیتھس ڈکلیئرڈ ہیں، ایکسیپٹڈ ہیں، وہ کس نے ان کو قتل کیا، وہ کیا سارا کا سارا معاملہ تھا، کون اس کے لیے رسپانسبل تھا؟ اور ظاہر ہے کہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، جو مسنگ پرسنز ہیں، جو کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے گم ہو گئے، پھر بلوچستان کا معاملہ ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ اگر پاکستان میں بھی کبھی، اور خود اس میں فوج کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، مجھے بڑی امید ہے کہ کسی دن پاکستان کی آرمی کے اندر یہ سینس اور رسپانسبلٹی پیدا ہوگی کہ جو آرمی آفیسر ڈسپلن کی وائلیشن کرتا ہے کسی کے پولیٹیکل انٹرسٹ میں، وہ فوج کا آفیسر نہیں رہتا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس دن پاکستان کی آرمی اپنے افسران کا جینون احتساب کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن جو ہے جو ایمرج کرے گا، اور ایک بار پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسے سلوٹ بھی ماریں گے اور اس کی رسپیکٹ کریں گے، اینڈ دے ول فال ان لو ود دیٹ انسٹیٹیوشن۔ ابھی اتنا ہی، اچھا نہیں، بہت امپورٹنٹ، شرم الشیخ کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہے ایجپٹ میں منڈے کے دن میں سمٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل، اس کے کو ہوسٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے کو ہوسٹ ہیں جنرل سیسی، اور اس میں دنیا بھر کی لیڈرشپ آ رہی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر آ رہے ہیں، اٹلی کی پرائم منسٹر جارجیا میلونی آ رہی ہیں، فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون یہاں پہ آ رہے ہیں، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان یہاں پہ آ رہے ہیں، اور اردن کے اسے کہتے ہیں شاہ جو ہیں کنگ عبداللہ سیکنڈ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے بحرین کی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے، یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کو کوئی پتہ نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اسپین کے پرائم منسٹر پیڈرو سانچیز بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب بھی اپنے سمدھی اسحاق ڈار صاحب کو لے کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور بھی کچھ منسٹرز کا جھرمٹ وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر شہباز شریف صاحب کو اتنے امپورٹنٹ سمٹ میں اکیلے جانے دیں گے، کہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں کوئی چیز ہی نہ ڈال دیں۔ تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب ساتھ جاتے ہیں کہ شہباز شریف ان کی مانیٹرنگ اور سپروائزن کے بغیر ہی وہاں جا کے لنچ کر لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔